बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे दिल में खुदा था मुझे मालूम न था, दिल के गोशे में छुपा था मुझे मालूम न था। कुल हुवल्लाहु अहद उम्र में ना पढ़ा अपनी, इसमें आज़म बखुदा था मुझे मालूम न था। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते, हज़रत इब्न अब्दुल्लाह और दीगर सहाबाए किराम ने भी बयान किया। आज जो हम किस्सा समाअत करने वाले हैं, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली कर्रमुल्लाहु वजहुल करीम की शान मुबारक में आप अमीरुल मोमिनीन खुलफाए राशिदीन में से चौथे खलीफाए राशिद हैं और उन 10 खुश नसीब सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में से एक हैं जिनको दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुना दी गई। आपका नाम हज़रत अली बिन अबू तालिब है। आप काब बिन गालिब के पोते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे ख़ानदान में अली मेरा महबूब है। और आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती साहिबजादी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शौहर हैं और हसनैन के वालिद गिरामी हैं। और आपके वालिद बतहा के सरदार और अलमबरदार थे और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यतीमी की हालत में परवरिश और पैगंबरी की हालत में मदद की। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालिदा मोहतरम फ़ातिमा बिन्त असद अल-हश्मिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़ी नेक खातून थे और साबिकीन इस्लाम में से हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे और उनके घर में आराम फरमाया करते थे। और जब उन्होंने दुनिया से रुखसती फरमाई, मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक आपके कफन में लगाया और अपने आंसू और दुआओं से उनको रुखसत किया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़हुर इस्लाम से तकरीबन 9 साल पेशतर पैदा हुए। 13 रजब 30 अमल फ़ील हिजरी 601 और 21 रमज़ान 661 दुनिया से रहलत फरमाई। फिर बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में परवान चढ़े और बचपन में ही इस्लाम कबूल किया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत व तादीब फरमाई और उनकी तालीम का खुद इंतज़ाम फरमाया। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दीन की तालीम खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल की। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने खूब इज़्ज़तों से नवाजा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
نہ زیادہ دراز قد تھا اور نہ کوتاہ قد، داڑھی مبارک گھنی اور چہرہ حسین تھا، آنکھیں بڑی تھی، منڈے چوڑے اور ہاتھ کھردرے تھے، اور سر پر بال کم تھے۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی مفلس ہے۔ سردیوں میں گرمیوں کا لباس اور گرمیوں میں سردیوں کا لباس زیب تن فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے نور ظاہر ہوتا اور حکمت و دانائی کی باتیں نکلتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے سائل کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ یہ میرے مولا علی مشکل کشا کی شان ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور کلیئر کرتے چلیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی مولا کیوں کہتے ہیں؟ اس میں آقا علیہ السلام نے حضرت زید کو فرمایا انت اخونا و مولا، ترجمہ تو ہمارا بھائی بھی ہے اور ہمارا مولا بھی ہے۔ تو مولا کے کئی معنی ہیں، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی مومنین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی آزاد کردہ غلام کے لیے بھی استعمال ہوا، کبھی دوست کے لیے تو کبھی مددگار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو بھی مولا کہا، اپنے رسول کو بھی مولا کہا، جبرائیل کو بھی مولا کہا اور مومنین کاملین کو بھی مولا کہا۔ اور اس پہ نبی پاک نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ یہ نام مبارک تاجدار مدینہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، مولا علی۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اور میرے آقا کا سب سے محبوب شخص حضرت علی شیر خدا ہے۔ خیبر مدینہ کے قریب یہودیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا جس کے سامنے تمام لشکروں کے قدم اکھڑ جاتے اور شہ سوار دم توڑ جاتے۔ اس قلعے کی بلند و بالا 4 دیوار کی گئی کہ اس کی بلندی تک دشمن کے تیر نہ پہنچ سکے۔ اسی 4 دیواری کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لہراتے ہوئے نکلے۔ آپ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور تمام مسلمان آپ کے پیچھے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکلے اور دشمنوں کے ساتھ خوب لڑے۔ لیکن اسی دوران آفتاب غروب ہو گیا اور مسلمان قلعے میں داخل ہوئے بغیر واپس لوٹ گئے۔ دوسرے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور دشمن کے ساتھ خوب مقابلہ کیا، لیکن قلعہ پھر بھی فتح نہ ہوا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ایک بار پھر مسلمان واپس لوٹ آئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل ایک ایسا آدمی کو جھنڈا دوں گا کہ خود بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اسی کے ہاتھوں فتح دے گا۔ لوگوں نے اس حال میں رات بے صبری کے بتائی کہ ہر شخص کی تمنا تھی کہ یہ شرف انہیں حاصل ہو۔ ساری رات آپس میں سرگوشی کرتے رہے کہ جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہاتھوں میں دیں گے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے اسی دن تمنا کی کہ میں وہ شخص ہو جاؤں کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں کا ایک ہجوم آقا علیہ السلام کے پاس ارد گرد جمع ہونے لگا۔ تعداد مکمل ہو گئی اور صفیں سیدھی ہو گئی۔ سب گردنیں لمبی کر کر کے دیکھنے لگے اور تمنا و آرزو کرنے لگے کہ آقا کس کا نام پکارتے ہیں، کہ اچانک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوئی، علی بن ابو طالب کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، آشوب چشم میں مبتلا تھے، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی تجھے کیا ہوا؟ عرض کیا رسول اللہ آنکھوں میں درد ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن رکھا، فوراً مولا علی کو شفا ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جھنڈا دیا اور فرمایا، یہ علم لو اور اسے لے چلو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ذریعے سے فتح دے گا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یوں ہی چلے جاؤ، ان کے میدان میں اتر کر پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، ان کو بتانا کہ ان پر اللہ کا کیا حق واجب ہے۔ جب حضرت علی ان یہودیوں کے قلعے کے قریب گئے تو قلعے کی چوٹی سے ایک یہودی نے جھانکا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں علی بن ابو طالب ہوں۔ یہودی نے کہا کہ قسم ہے اس کتاب کی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تم ضرور غالب رہو گے۔